सवाल यह है कि मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र इस्लाम का मुख्य स्थान जो मक्का है, वहां पर मस्जिद छोड़ के चर्च और मंदिर नहीं है, तो फिर अयोध्या में, मथुरा, काशी में मंदिर छोड़ के मस्जिद और चर्च क्यों है? ये आज का जन संसद का मुद्दा है। ये एक बहुत पुराना एतराज है कि मक्का में गैर मुस्लिम क्यों नहीं जा सकते। इसके दो जवाब सुनिए। हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर एक इंडियन सिटीजन दाखिल नहीं हो सकता। सच्चाई जो है वो ये है कि मजहब इस्लाम में एक कट्टर मजहब। इस शख्स की क्लिप मैंने इसलिए दिखाई है ताकि लोगों को पता चल जाए कि मुनाफिक कैसा होता है और वो किस तरह की बात करता है। आपने देखा, ये शख्स चाहता है कि इस्लाम और शिर्क दोनों एक साथ मिल जाएं। ये शख्स चाहता है कि मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह की तरह पूजना शुरू कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं यासिन नदीम अल-वाजदी सर्जिकल स्ट्राइक की 11वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, साइंसदान, मीडिया पर्सनल्स, थिंकर्स इस बात पर बहस कर रहे हैं कि कैसे फेक न्यूज़ को कंट्रोल किया जाए। सारी दुनिया में इस बात पर गौर व खोज हो रहा है कि कैसे फेक न्यूज़ को कंट्रोल करें और उसका क्या हल निकालें। मुख्तलिफ जगहों से उसके हल भी पेश हो रहे हैं, लेकिन इस बीमारी पर किसी भी तरीके से काबू पाना इस वक्त मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त दुनिया में ऐसे बहुत से चैनल्स वजूद में आ चुके हैं कि जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत फैलाना है, उनका मकसद ख़बर देना नहीं है। और ऐसे चैनलों को आज के इस नफ़रत भरे माहौल में बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की मिल जाती है जो इन चैनलों को पसंद करते हैं और नफ़रत से भरी हुई ख़बरों को वो लोग देखना चाहते हैं। यही वजह है कि ये चैनल खूब चलते हैं और उनकी टीआरपी खूब बढ़ती है। ऐसे ही बदनाम ज़माना चैनलों में एक चैनल का नाम है सुदर्शन न्यूज़। ये चैनल तकरीबन रोज़ ही इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई शो करके मुल्क में तशद्दुद और बदअमनी को फ़रोग़ दे रहा है। एक इंसाफ पसंद हिस्टोरियन कल जब हिस्ट्री लिखेगा इस मुल्क की और इस मुल्क में फैली हुई नफ़रत के बारे में जब कलम उठाएगा, तो सुदर्शन न्यूज़ का नाम ज़रूर लिखेगा कि कैसे मुल्क में नफ़रत फैलाने में इस चैनल ने बड़ा किरदार अदा किया है। आज की सर्जिकल स्ट्राइक किसी मज़हब या मज़हब के मानने वालों के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के ख़िलाफ़ है जो एक मज़हब का सहारा लेकर दूसरे मज़हब को निशाना बनाते हैं। ऐसे लोग जो सोसाइटी में, जो समाज में नफ़रत फैलाते हैं, उन लोगों को आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। जब तक इन चैनलों पर फैलाए जाने वाले जहर का सही तरीके से इलाज न किया जाए, उस वक्त तक मुल्क में अमन और भाईचारा कायम नहीं हो सकता। यूँ तो सुदर्शन न्यूज़ एक डिग्रेड चैनल है, इसलिए हमने एक अरसे तक उसको इग्नोर करना मुनासिब समझा। लेकिन बाज़ मरतबा होता यह है कि जब छोटे से ज़ख्म को इग्नोर किया जाता है तो वो बढ़कर कैंसर बन जाता है। सुदर्शन न्यूज़ एक समाज का एक कैंसर है और आज की सर्जिकल स्ट्राइक उसी कैंसर का एक इलाज। लेकिन बाज़ मरतबा सिर्फ एक सर्जरी से इलाज नहीं होता, बार बार डॉक्टर्स को सर्जरी करनी पड़ती है, तब जाकर कभी मरीज सेहतियाब होता है और कभी अपनी किस्मत को रोता है। आइए सुदर्शन न्यूज़ के एक प्रोग्राम में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कुछ एतराज़ात किए गए हैं, उन एतराज़ात का जायज़ा लेते हैं, देखते हैं कि उन सवालों और उन एतराज़ात में कितना दम है। आज का जन संसद का मुद्दा है। वैसे तो भारतीय दर्शन सारे लोगों को सारे प्रकार के धर्मों की मान्यता देता है, लेकिन एक सवाल लोगों के मन में पिछले कुछ समय से आ रहा है। हमने सोचा कि इसको जन संसद में उठाया जाए। सवाल यह है कि मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र इस्लाम का मुख्य स्थान जो मक्का है, वहां पर मस्जिद छोड़ के चर्च और मंदिर नहीं है। ईसाइयों का महत्वपूर्ण स्थान वेटिकन सिटी, जहां पर चर्च छोड़ के अन्य कुछ नहीं है, तो फिर अयोध्या में, मथुरा, काशी में मंदिर छोड़ के मस्जिद और चर्च क्यों है? ये आज का जन संसद का मुद्दा है। क्रिश्चियनिटी की बात क्रिश्चियन जाने। हम इतना बता दें कि इस्लाम का कानून दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक है कुरान और दूसरे है हदीस। इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले इस बात को डिक्लेयर कर दिया था कि मक्का में कोई गैर मुस्लिम दाखिल ना हो। ये इस्लाम का एक कानून है और इस कानून का पालन करना मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें उन्होंने इरशाद फरमाया कि इस साल के बाद से कोई गैर मुस्लिम हज के लिए न आए। यह हमारा एक कानून है। अब अगर आप ये कहें कि हमारा भी एक कानून है, तो हम मुतालबा करेंगे कि आप वो कानून दिखाइए कि आपके कौन सी रिलीजियस स्क्रिप्चर में ये लिखा हुआ है कि मथुरा में या काशी में या अयोध्या में कोई गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। अगर ऐसा कानून आपके पास नहीं है तो फिर आप दूसरों की नकल क्यों करते हैं?
اور اگر ایسا قانون موجود ہے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس قانون کو بابری مسجد سے متعلق جو کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور سالوں سے چل رہا ہے، اس کیس میں وہ قانون پیش کیوں نہیں کیا؟ آپ کو اگر بات کرنی ہے تو لاجک کی بنیاد پر کیجئے، قانون کی بنیاد پر کیجئے، مذہب کی بنیاد پر کیجئے، کسی دوسرے کی نقل کرتے ہوئے نہ کریں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مکے میں غیر مسلم چونکہ نہیں جا سکتے تو ایودھیا، کاشی اور متھرا میں بھی غیر ہندوؤں کو نہیں جانا چاہیے، یہ تو مسلمانوں کی نقل ہوئی، مسلمانوں کے قانون کی نقل ہوئی۔ آپ اپنا قانون دکھائیے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ ان تینوں جگہوں پر غیر ہندو قدم نہیں رکھ سکتا، اور جب وہ قانون آپ کو مل جائے تو عدالت میں ضرور پیش کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس قانون کی بنیاد پر کوئی فیصلہ لے لے۔ اگر سریش چوہان کے اس نیموں کو سمجھ سکتا ہے، جی اتنی تو قابلیت رکھتا ہوں کہ میں سمپادک ہوں ایک چینل کا، اگر میں ان نیموں کو سمجھوں اور وہاں جانا چاہوں تو انومتی ہے کیا؟ مطلب آپ کا کہنا ہے کہ مجھے ہندو دھرم چھوڑنا پڑے گا، مسلمان اپنانا پڑے گا، تب میں جاؤں گا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کہیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس پینل میں بیچ میں بیٹھے ہوئے شخص سوامی پورنا ہے، ہندوؤں کے ریلیجیس اسکالر ہیں، ان کے آشرم چلتے ہیں انگلینڈ میں اور امریکہ میں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب ایک ریلیجیس اسکالر اس طرح کی لینگویج بولتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے اسکالرز آپ کو سدرشن نیوز جیسے ڈی گریڈ چینلوں کے پینل میں ہی دکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے مذہب کی معلومات پوری ہو، لیکن اسلام کے بارے میں انہوں نے سدرشن نیوز ہی سے سیکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا چینل کسی کے لیے سورس آف انفارمیشن بنے گا تو اس کے دماغ میں بھی نفرت بیٹھے گی اور اس کی زبان سے بھی زہر نکلے گا۔ سبھاش چندل جی دبئی میں ویوسائے کرتے ہیں، آپ کا ادھارن بتائیے۔ آپ کا سوا سو کنٹری سے اوپر ٹریول کیا ہے، بہت بڑھیا میں جدہ بھی گیا تھا، جدہ میرے ویپاری تھے، جی مجھے کہتے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، ان کے ساتھ تھے 3 لوگ، جی لوکل شیخ تھے۔ جی پھر جب ہم 100 کلومیٹر کے ریڈیس میں پہنچے تو انہوں نے کہا میرا پاسپورٹ دکھاؤ، میں نے کون؟ میں کہا ہندو، نو نو نو، گاڑی نہیں جا سکی۔ 100 کلومیٹر کے ایریے میں کوئی غیر، اس نے بتایا کوئی غیر مسلمان اس ایریا میں 100 کلومیٹر ایریا میں، مکہ مدینہ میں نہیں، مکہ مدینہ کے 100 کلومیٹر نہیں، 70 کلومیٹر ہے، جو بھی ہے۔ میں پکا نہیں کہتا، جو اس نے بتایا جی کہ 100 کلومیٹر ایریا میں ہم پھر دوسری روڈ سے گئے، جی لیکن اس روڈ سے نہیں جا سکتے۔ ایون ہم مکہ مدینہ تو چھوڑیے، اس کے 70 یا 80 کلومیٹر میں اور نہیں جا سکتے۔ میرا نویدن ہے، میرا پرشن پہ رہے، مان لیجیے وہاں پہ بہت سارے نیم ہیں، تو ایک نیم یہ بھی ہوگا کہ اگر کوئی غیر مسلم وہاں چلا جائے، غیر کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ ارے کوئی غیر نہیں ہے، ارے اچھا چلیے ہندو چلا جائے، ہندو چلا جائے یا عیسائی چلا جائے تو کیا سزا ہے؟ یہ ایک بہت پرانا اعتراض ہے کہ مکہ میں غیر مسلم کیوں نہیں جا سکتے۔ اس کے 2 جواب سنیے۔ سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں سے یہ پوچھیں کہ مسلمان غیر مسلموں کو مکہ میں انٹری کیوں نہیں دیتے، چونکہ جس مذہب کے ماننے والے اپنے ٹیمپلز میں اور اپنے مندروں میں اپنے ہی مذہب کے ماننے والوں کو انٹری نہ دیتے ہوں اور وہ مطالبہ کریں دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے کہ وہ ان کی مقدس جگہوں پر ان کو انٹری دیں، تو مجھے بتائیے کہ کس مورل گراؤنڈ پر آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور کس بنیاد پر آپ یہ اسلام کے خلاف آبجیکشن لگا رہے ہیں۔ ہندوستان میں کشمیر سے کنیا کماری تک ایسے بہت سارے مندر ہیں جہاں پر دلتوں کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ اگر یقین نہ آئے تو یہ کلپ دیکھیے۔ آپ لوگ مندر میں کیوں نہیں آنے دیتے ہیں دلتوں کو؟ دلیلوں کو یہ کھانا کوئی اچھا کھانا نہیں کھاتے، اچھا کھانا مطلب؟ وہ ہم لوگ اس سے ابھرتے ہیں۔ اچھا مانس مچھلی کہہ رہے ہو کیا؟ ہاں اچھا لوگ یہ کھا لیتے ہیں، یہ پشو پرانی ہوتے ہیں ہاں وہ سب کھا لیتے ہیں۔ پشو پرانی کھاتے ہیں اس لیے، یا وہ پشو کا کام کرتے ہیں اس لیے؟ ہاں پشو کا کام کرتے ہیں اس لیے ان کو نہیں آنے دیتے یہاں۔ ہاں تو ان کا وہ پشو کس کا اٹھاتے ہیں؟ وہ ہم بھی بولتے تھے تو ہم کا بھی پشو کوئی یہاں مرا پڑا ہو نا تو وہ لے سکتا، تو سماج کا ہی پشو اٹھاتے ہیں نا، سماج کا ہی پشو۔ تو پھر ان کو مندر میں کیوں نہیں آنے دیتے؟ مندر میں اس کا کھانا الگ ہے، کھانا پینا الگ ہے اس لیے۔ ہندوستان میں ایسی بہت سی جگہ ہیں جہاں پر ایک انڈین سٹیزن داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں ایک انڈین سٹیزن ہوں، میرے پاس آدھار کارڈ ہے، میرے پاس انڈین پاسپورٹ ہے، میں ہندوستان میں پیدا ہوا ہوں، مجھے ہر جگہ جانے کا حق ہے، اس کی اس دلیل کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ بے شمار ایسی جگہ ہیں کہ آرمی کنٹونمنٹ میں ایک عام سویلین کو جانے کی اجازت ہے، جب تک اس کے پاس نہ ہو وہ اس
آرمی ایریا میں نہیں جا سکتا۔ کیا آپ جب چاہیں اور جس طرح چاہیں پارلیمنٹ میں گھس سکتے ہیں؟ جب تک آپ کے پاس اسپیشل پاس نہ ہو آپ پارلیمنٹ کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ اب دوسرا جواب سنیے، کیا آپ کسی ملک میں بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں؟ بغیر پاسپورٹ کے جا سکتے ہیں؟ ذرا جانے کی کوشش کیجئے اور پھر دیکھیے انجام کیا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کی اسپرچول علاقے ہیں، اور اس اسپرچول ٹیریٹوری میں خاص قسم کا پاسپورٹ لگتا ہے، اور اس خاص قسم کے پاسپورٹ پر خاص قسم کا ویزا بھی لگتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ پاسپورٹ اور ویزا ہے تو آپ بہت آرام سے وہاں انٹری کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس وہ پاسپورٹ اور ویزا نہیں ہے تو آپ انٹری نہیں کر سکتے۔ اس خاص ویزا کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ اگر آپ ایمان قبول کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہاں انٹری کا ویزا ہے، اور اس خاص قسم کے پاسپورٹ کو ہم احرام کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان بھی اگرچہ اس کے پاس ویزا ہے، اس کے پاس ایمان ہے، لیکن اگر وہ بغیر پاسپورٹ کے یعنی بغیر احرام کے اس ملک میں اس اسپرچول ٹیریٹوری میں جائے گا تو اللہ کے نزدیک اس کی انٹری مقبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اس انٹری کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کی انٹری قبول اسی وقت ہوگی جبکہ وہ ویلڈ پاسپورٹ اور ویلڈ ویزا کے ساتھ وہاں پر آئے۔ آپ اگر وہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ بھی وہ پاسپورٹ بنوائیے، آپ اس پاسپورٹ پر وہ ویزا لگوائیے، اور اس کے بعد آپ وہاں چلے جائیے۔ یہ پوری دنیا کا قانون ہے، اس میں کسی لاجک کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک کامن سینس ہے۔ ہر ملک کو، ہر ٹیریٹوری کو اختیار ہے کہ وہ باہر سے آنے والوں کے لیے خاص ریسٹرکشنز لگائے، اور بغیر ویزا کے، بغیر پاسپورٹ کے ان کو اپنے یہاں آنے نہ دے۔ ہمارے ساتھ کوئی آپتی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ میں محمد افضل جی ہے۔ محمد افضل جی بھائی صاحب وہاں جا کے آئے ہیں، آپ اپنا انوبھو بتائیے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں ان سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، سچائی جو ہے وہ یہ ہے کہ مذہب اسلام میں ایک کٹر مذہب ہے۔ اس سچائی کو نہ حضرت مولانا چھٹلا سکتے نہ میں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایشورواد یعنی ایک اللہ کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، اور حضرت محمد ان کے پیغمبر ہیں۔ حضرت مولانا نے یہ نہیں بتایا جب فتح مکہ ہو گیا اور حج ہو گئی تو آخری حج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس کے بعد یہ رول کہہ دیا تھا کہ پہلے جو ہے نا سبھی طرح کے لوگ آیا کرتے تھے اس سے پہلے، اور وہاں پہ الگ الگ طریقے سے طواف کرتے تھے، اپنے اپنے طریقے سے۔ کچھ لوگ کپڑے پہنتے تھے، کچھ بنا کپڑوں کے بھی طواف کرتے تھے۔ تو اس کو منع کر کے کہ بھئی نہیں، بس ایک رولز رہے گا کہ یہاں پر حضرت محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ہی رول رہے گا کہ یہاں پہ صرف مسلم سماج کے لوگ آ سکتے ہیں، جو اسلام قبول کر لیا جس نے وہ اس جگہ آ سکتا ہے، اور کوئی نہیں آ سکتا۔ سچائی یہی ہے۔ اگر اسلام کو میں مانتا ہوں، اسلام اگر ہم کٹر نہیں ہیں تو پھر دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو وہاں ہونی چاہیے۔ سنیے، یہ نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ کٹر ہیں۔ ہماری سوچ جو ہے نا وہ ایک ایشورواد پر ہے، ایک اللہ کو ماننے والے، نبی کو ماننے والے، انہوں نے جو ڈائریکشن دیا اس کے اوپر چلنے والے ہیں۔ اس لیے ہم اس کے علاوہ اور نہ تو کچھ سننا چاہتے ہیں نہ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس شخص کی کلپ میں نے اس لیے دکھائی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ منافق کیسا ہوتا ہے اور وہ کس طرح کی بات کرتا ہے۔ یہ شخص مسلم راشٹریہ منچ جو کہ RSS کا ایک ونگ ہے اس کا صدر ہے، اور مسلمانوں میں RSS کے نظریات اور اس کی فلسفی کو پھیلانے کے لیے اس کو پیسے ملتے ہیں۔ یہ شخص الزام لگا رہا ہے کہ اسلام ایک سخت گیر اور کٹرتا پھیلانے والا مذہب ہے۔ دراصل ان لوگوں کو اسلام بہت سخت گیر اور کٹر لگتا ہے جو ڈسپلن کے عادی نہیں ہوتے۔ اسلام ایک کٹر مذہب نہیں ہے بلکہ ایک ڈسپلن والا مذہب ہے، اور اگر کسی کو ڈسپلن دیکھنا ہو تو ہماری مسجدوں میں کسی وقت بھی آ جائے۔ ہم اپنی مسجدوں میں دن میں 5 مرتبہ جمع ہوتے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر وہ صرف 5 منٹ کے لیے دیکھیں کہ کس ڈسپلن کے ساتھ ہم اپنی عبادت کرتے ہیں۔ ایک قبلے کی طرف، ایک ڈائریکشن کی طرف، ایک آدمی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک ساتھ جھکتے ہیں، اور ایک ساتھ سجدہ کرتے ہیں، اور ایک ہی چیز پڑھتے ہیں۔ اس ڈسپلن کے ساتھ ہر روز دن میں 5 مرتبہ ہم اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ اسلام اس طرح کے ڈسپلن کو اپنے ماننے والوں کے لیے پسند کرتا ہے۔ ہاں، کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اس ڈسپلن کو فالو نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں کمی ہے، بلکہ وہ ان مسلمانوں میں کمی ہے۔ اب اگر اس ڈسپلن کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھے کہ اسلام میں کٹرتا ہے یا اسلام ایک سخت گیر مذہب ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں چلے جائیے، آپ ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیے جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا نظام ہے، وہاں خوب ڈسپلن ہے۔ آپ سڑک کے اوپر چلیں گے تو اسپیڈ لمٹ فالو کریں گے، آپ کو اگر پولیس والا پکڑے گا تو آپ اس کے ہاتھ میں 50 کا نوٹ نہیں تھمائیں گے رشوت کے لیے۔ ایسے ملکوں میں جب ہم لوگ جاتے ہیں اور ہم اپنے ہندوستان کی
کرپشن کا حال دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر سڑک پر ہمیں کوئی پولیس والا پکڑ لیتا ہے تو ہم آرام سے 100 روپے دے کر کسی بھی جرم سے بچ سکتے ہیں، جب ہم اس صورتحال کا ان ویسٹرن کنٹریز سے یا ترقی یافتہ ملکوں سے کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ان ملکوں میں بہت سخت گیری ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ ملک بہت کٹر ہیں، جو بہت زیادہ اسٹرکٹ لا فالو کرتے ہیں، بہت زیادہ اسٹرکٹلی لا کو انفورس کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم ایک کرپٹ ماحول سے آئے ہیں، ہم ایسے ماحول سے نکلے ہیں جہاں ہمیں عادت ہے کرپشن کرنے کی اور کرپشن پھیلانے کی، اس لیے ہم ان ملکوں کو کٹر کہتے ہیں، جبکہ ریالٹی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ملک ڈسپلنڈ ہیں۔ یہی فرق ہے، جب آپ اس ماحول سے نکلیں گے، اپنے آپ کو ڈسپلنڈ بنائیں گے تو اسلام آپ کو ڈسپلنڈ مذہب لگے گا، لیکن اگر آپ کرپٹ ماحول کا حصہ رہیں گے جہاں ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کو ہر وہ جگہ اور ہر وہ کانسیپٹ اور ہر وہ فلسفی اور آئیڈیالوجی کہ جس کے اندر ذرا بھی ڈسپلن ہے، آپ کو وہ چیز کٹر لگے گی اور آپ کے لیے اس چیز کو قبول کرنا مشکل ہوگا۔ تو دراصل پرابلم اسلام میں نہیں ہے بلکہ اس مینٹالٹی میں ہے جو اسلام کے اوپر اعتراض کرتی ہے۔ RSS مسلمانوں کس طریقے کے نظریات پھیلا رہی ہے اور وہ بھی مسلم ناموں کے ذریعے۔ اگر اس کا آپ کو اندازہ لگانا ہے تو محمد افضال کی اس کلپ کو دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ RSS جیسی فاشسٹ تنظیم نے کچھ مسلمانوں کو چند ٹکوں میں کس طریقے سے خرید لیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے سوا تم حضرت محمد کو خدا کی شرینی میں رکھ سکتے ہو؟ نہیں رکھ سکتے۔ حضرت محمد کو نعوذ باللہ خدا بنا سکتے ہو؟ نہیں بنا سکتے۔ یہی کٹرواد ہے ہمارا، کٹرواد ہے، یہی کٹرواد ہے اور اس کو ماننا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا، یہ شخص چاہتا ہے کہ اسلام اور شرک دونوں ایک ساتھ مل جائیں۔ یہ شخص چاہتا ہے کہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی طرح پوجنا شروع کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت شروع کر دیں۔ اگر یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنا چاہتا ہے اور بتوں کی پرستش کرنا چاہتا ہے، بتوں کی پوجا کرنا چاہتا ہے، مندر میں جا کر ماتھا ٹیکنا چاہتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ ملک آزاد ہے اور ایک آزاد انسان کو جو چاہے وہ کرے، اس کو مکمل اختیار ہے۔ لیکن اگر یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے اندر تبدیلی ہو، اور اسلام جو ایک مونوتھیسٹک ریلیجن ہے جس کی بنیاد وحدانیت ہے، جس کی بنیاد وننس آف گاڈ ہے، وہ پولیتھیسٹک ریلیجن بن جائے تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو یہ منظور نہیں ہے، اور مسلمان ایسے مسلم نام والے لوگوں کو منافق کہا کرتے ہیں۔ انہوں نے ساہس کیا سچ بتانے کا۔ ہاں، کافر ہے، ان کو دوست مت بناؤ، وہ تمہارا شترو ہیں، یا قرآن کا آدیش ہے، ہر مسلم کو ہے۔ اسلام دھرم میں اتنی کٹروادتا ہے کہ آپ ہندو بھائی نہیں کہہ سکتے، کوئی بھائی نہیں ہوتا وہاں، صرف اور صرف اسلام اور مسلمان ہوتا ہے، صرف اور صرف اسلام اور مسلمان ہوتا ہے۔ اس سے الگ جو کوئی بھی ہے وہ ان کے لیے شترو ہے اور ان کے سر قتل کر دیے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سدرشن نیوز لوگوں میں نفرت پھیلا رہا ہے، اس طریقے کے لوگوں کو اپنے چینل کے اوپر بلا کر ان کے منہ سے زہر اگلوایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ میڈیا کے ذریعے امن پسند ہندوؤں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک عام انسان جو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جب ایسے لوگوں سے اس طریقے کی گفتگو سنے گا تو اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا آنا ایک فطری چیز ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سدرشن نیوز نہ صرف یہ کہ ملک میں تشدد کو، سخت گیری کو، نفرت کو ہوا دے رہا ہے، بلکہ سیفرن ٹیررزم کو پروموٹ کرنے میں اس چینل کا بڑا ہاتھ ہے۔ اب جو الزام اسلام کے خلاف لگایا گیا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یوں تو کہنے کو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، آدھے ایک گھنٹے اسی موضوع کے اوپر بولا جا سکتا ہے کہ اسلام میں غیر مسلموں کا کیا کردار ہے، غیر مسلموں کی کیا پوزیشن ہے، اور غیر مسلموں کے تعلق سے کیا احکام آئے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمیں ابھی اور بھی آبجیکشنز کا اور بھی اعتراضات کا جائزہ لینا ہے، اس لیے میں قرآن کی صرف ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس شخص نے جو اعتراض اسلام کے خلاف کیا ہے وہ کس قدر غلط ہے، کس قدر جھوٹا ہے اور کتنا نفرت انگیز ہے۔ قرآن کی سورہ نمبر 60 ورس نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو یہ حکم دیتے ہیں، اللہ نے تمہیں اے مسلمانوں کبھی اس بات سے منع نہیں کیا ہے کہ تم ان غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انصاف کا معاملہ کرو جنہوں نے تمہیں تمہارے گھر سے نہیں نکالا اور تم پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں، غیر مسلموں کے تعلق سے وہ انصاف کا دامن تھامے رکھیں اور انصاف کو سوسائٹی کے اندر پروموٹ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرنے والا ہے۔ اگر یہ آیت یہاں موجود ہے، اگر چیپٹر نمبر 60 میں اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے
کہ اللہ دوسری صورتوں میں اور دوسری جگہوں پر مسلمانوں کو حکم دے کہ وہ غیر مسلموں کا سر کاٹ دیں، غیر مسلموں کو قتل کر دیں اور ملک میں بدامنی پھیلائیں، یہ ناممکن ہے۔ ہاں کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کو غلط طریقے سے کوٹ کیا جاتا ہے اور غلط طریقے سے سمجھا جاتا ہے، ان آیتوں کا بھی ہم آگے چل کر ضرور جائزہ لیں گے۔ ہم لوگ کافر ہیں، کافر پھر آپ کے لیے قرآن کے انسار سبھی کافر ہیں۔ خوش رہیے۔ میں آپ کا سوال، ایک منٹ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کا سوال۔ یہ بھی ایک بہت پرانا اعتراض ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیوں مسلمان غیر مسلموں کو کافر کہتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ کافر کوئی گالی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کافر عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں انکار کرنے والا، اس کے معنی آتے ہیں ریجیکٹ کرنے والا۔ تو وہ لوگ جو اسلام کے پیغام کا انکار کرتے ہیں، جو اسلام کے پیغام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کو اسلام کافر کہتا ہے، چونکہ اس کے معنی ریجیکٹ کرنے والے کے ہیں۔ دنیا کے سارے مسلمان ہندوازم کی فلسفی اور اس کے میسج کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یعنی اس میں بلیو نہیں کرتے۔ وہ کرسچینٹی میں بلیو نہیں کرتے، وہ جوڈائزم میں بلیو نہیں کرتے، وہ بدھزم میں بلیو نہیں کرتے۔ اگر یہ سب لوگ عربی میں مسلمانوں کو کافر کہنا چاہیں تو کافر کہیں، شوق سے کہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ ہم آپ کے مذہب کو نہیں مانتے، آپ ہمارے مذہب کو نہیں مانتے۔ آپ چونکہ ہمارے مذہب کو نہیں مانتے، اس بنیاد پر ہم عربی میں آپ کے لیے کافر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم آپ کے مذہب کو نہ مانیں تو آپ بھی عربی میں اگر بولتے ہوں تو کافر کا لفظ ہمارے لیے استعمال کیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، چونکہ یہ لفظ گالی نہیں ہے۔ ہاں ان لوگوں نے جو سوسائٹی میں، سماج میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے اس لفظ کو ایسا ہی بنا کر پیش کیا ہے گویا کہ یہ گالی ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کسی بھی مذہب کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں تو اس کے جو اسکالرز ہیں، اس کے جو ماننے والے اور جاننے والے ہیں، آپ ان سے بات کیجیے۔ سدرشن نیوز سے اگر آپ اسلام سیکھیں گے تو سچائی کے قریب کبھی نہیں جا پائیں گے۔ چھوٹا سی بات یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ پورے ہندوستان میں دکھائی جاتی ہیں، بڑے شان و شوکت سے دکھائی، اگر کوئی مل بھی جاتی ہے نا کہیں پر یا تو کہیں کھودنے کے سمے پہ مل جائے تو اس کا میوزیم میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کو بھی دکھایا جاتا ہے۔ ایسی وہاں کون سی ایسی غلط چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنے سے روکا جا رہا ہے؟ آپ ہمیں بتاؤ، وہاں کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ نہ کچھ ہے وہاں، نیم قانون، انسان ہم بھی ہیں، انسان آپ بھی ہو۔ ایسا کوئی قانون نہیں ہوتا کہ جو آپ کے لیے بنا وہ ہمارے لیے نہیں بنا۔ آپ بھی سمجھدار ہیں، ہم بھی سمجھدار ہیں۔ آپ کہتے ہیں اسلام دھرم قبول کر کے جاؤ، یہ تو کوئی چھوٹا ایک تک نہیں ہوا، یہ ترک ہو گیا۔ یا تو آپ ہمیں صحیح ترک دے کے بتائیں کہ وہاں پہ ہم کیوں نہیں جا سکتے۔ جہالت اور اگنورنس کے ایک سے ایک نمونے سدرشن نیوز پر آتے ہیں، یہ صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں، ان کی گنگا بھی الٹی ہی بہتی ہے۔ اچھی چیز کو دکھایا نہیں جاتا بلکہ اچھی چیز کو چھپایا جاتا ہے اور چھپا کر رکھا جاتا ہے، اور ہر ایک کو اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر اس کو سڑک پر لا کر رکھ دیا جائے تو اس کی اہمیت 2 دن کے اندر ختم ہو جائے۔ دنیا کے آپ کسی بھی ملک میں نکل جائیے، اگر کوئی بھی وہاں کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تو اس کو اتنے ہی پردوں میں چھپا کر رکھا جاتا ہے، اور ہر ایک کی وہاں تک انٹری نہیں ہوتی بلکہ خاص لوگ جاتے ہیں، اور اگر کسی کی انٹری ہوتی ہے تو پاس لے کر یا ٹکٹ لے کر جاتے ہیں۔ اور اگر اس کے باوجود آپ کو کچھ لگتا ہے کہ مکہ میں مسلمان کچھ چھپا رہے ہیں، انہوں نے کوئی ایسی چیز مکہ میں چھپا کر رکھی ہوئی ہے جس کے بارے میں وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ جان جائیں، تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ اسی شو میں ایک خواجہ سرا، ایک ہرمیفروڈائٹ بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ 2014 میں وہ مسلمان بن کر حج کرنے کے لیے گیا اور اس نے وہاں کچھ دن گزارے۔ کہ مجھے ہندو نہیں رہا جاتا، مجھے اسلام قبول کر کے حج بھی کرنا پڑا۔ تو اتنے دور جانے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ مسلمانوں سے پوچھیں کہ مکہ میں کیا چھپا رکھا ہے؟ آپ کا ایک ہم مذہب، آپ کے ایک مذہب والا، بلکہ آپ کا ایک ریلیجس اسکالر، اب تو وہ آپ کا مذہبی اسکالر بن چکا ہے، وہ آپ کے شو میں موجود تھا، اس سے آپ پوچھتے کہ بھئی تم 2014 میں حج کے لیے گئے تھے، تم نے کیا دیکھا؟ وہاں ایسی کیا چیز چھپی ہوئی تھی کہ جو ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور مسلمان اس کے اوپر پردہ ڈالے ہوئے ہیں؟ تو یہ سوال ہم سے نہ پوچھ کر آپ اپنے اس پینلسٹ سے پوچھتے تو زیادہ بہتر تھا، آپ کو بہتر جواب ملتا۔ چلیے ایک وہاں پر میں سیدھے پوچھتا ہوں، ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں مکیشور شیولنگ تھا، مکیشور پہ جواب لیتے، آپ کا کہنا ہے؟ اس کا جواب دینے کے بجائے میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں، وہاں پر جو بھگوان ہے، میں کسی کے بھی بھگوان کو میرے بھگوان اتنا پوتر مانتا ہوں، لیکن ایسا کیا ڈر ہے کہ وہاں پر ہندو جانے سے آپ کا بھگوان ناراض ہو جائے گا؟ کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں جانے دیتے؟ کوئی ڈر نہیں ہے، کیوں نہیں جانے دیتے؟ اس کو میں بتا چکا ہوں کہ آپ کے من میں یہ ڈر ہے کہ وہاں پر اگر کوئی ہندو گنگا کا پانی لے کے جائے گا اور اس پہ ڈالے گا تو وہاں پر بھگوان پرکٹ ہو گیا، ہماری مانیتا ہے۔ سریش چوہان کا یہ اعتراض کہ ایسا بھی ایک نظریہ ہے کہ مکہ مکیشور تھا اور وہاں شیو لنگ موجود تھا۔
اگر آپ مکے کو مکیشور کہیں اور اس بات کا یقین رکھیں اور اس بات کا نظریہ رکھیں کہ وہاں شیو لنگ تھا تو آپ رکھیے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم دنیا میں کسی کی سوچ کے اوپر پابندی کوئی لگا سکتے ہیں؟ دنیا ہمارے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچتی ہے، ہم ان کی سوچ پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ تو آپ کو جو سوچنا ہے سوچئے، ہمیں کوئی ایشو نہیں اور کوئی پرابلم نہیں۔ ہاں، آپ کو میں مکہ کی تاریخ ضرور بتاتا چلوں۔ تاریخ میں ایک بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام حضرت اسماعیل تھا اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق تھا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر مکہ میں کعبے کی تعمیر کی، اور اس لیے تعمیر کی تاکہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی اولاد اس کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں ہیں، اس لیے مسلمان مکہ میں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن پھر ہوا یوں کہ جب کعبے کی تعمیر ہو گئی اور حضرت اسماعیل کی اولاد کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگی اور اللہ کی عبادت کرنے لگی، تو ایک عرصے کے بعد ان لوگوں کے عقیدے میں خرابی پیدا ہونی شروع ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان میں سے کچھ لوگ مکے سے باہر نکلے اور جب واپس آئے تو دوسرے ملکوں کے نظریات اور ان کی فلسفی اور آئیڈیالوجی لے کر آئے۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ ہم ایسی جگہوں سے آ رہے ہیں کہ جہاں لوگوں نے آئیڈلز اور بت رکھے ہوئے ہیں اور وہ ان کی عبادت کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی اسی طریقے سے عبادت کریں۔ اور اس طریقے سے مکہ میں لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ وہ کعبہ کہ جہاں آج مسلمان جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ان 360 بتوں کی عبادت ہوتی تھی، ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس طریقے سے کئی سو سال تک آئیڈل ورشپرز کا، بت پرستوں کا مسلمانوں کی اس مقدس جگہ کے اوپر قبضہ رہا ہے، یہاں تک جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، تو 13 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا، یہاں تک کہ ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ 8 سال وہ اپنے شہر سے دور رہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے شہر میں آئے تو اس طریقے سے آئے، نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ کوئی خون گرا، نہ کوئی بدامنی پھیلی، نہ کوئی فساد برپا ہوا، نہ تلواریں نکلیں، بلکہ ہر طرف امن کا اعلان کر دیا گیا، اور مکے کی میجورٹی پاپولیشن کنورٹ ہو کر مسلمان ہوئی، اور اس طریقے سے ان لوگوں کی گھر واپسی ہوئی ہزاروں سال کے بعد، اور یوں بت پرستی سے کعبے کو پاک کیا گیا۔ یہ کعبے کی مختصر سی تاریخ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ اوریجنلی مسلمانوں کا تھا، کعبہ اوریجنلی حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کی اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر کیا تھا، تاکہ اس کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کریں، نہ کہ اس لیے کہ کچھ لوگ وہاں پر بت رکھ دیں۔ جن لوگوں نے کعبے میں بت رکھے تھے، انہوں نے کعبے کے اوپر انلافلی اور الیگلی قبضہ کیا تھا، اور اس قبضے کو فورسفلی اور تشدد کے ذریعے اس قبضے کو نہیں ہٹایا گیا، بلکہ پرامن انداز میں لوگوں کی گھر واپسی کرائی گئی، لوگوں کو صحیح پیغام بتایا گیا، اور جب تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر وہاں سے بتوں کو ہٹایا گیا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ مسلمانوں نے انجسٹلی، انلافلی آپ کے مقدس علاقوں کے اوپر، ہندوؤں کی کچھ مقدس مقامات کے اوپر قبضہ کر کے اپنی مسجدیں بنا لی ہیں، اول تو یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ ایسا ہوا ہے اور آپ ان مقدس جگہوں کو واپس لینا چاہتے ہیں، تو جس طریقے سے مسلمانوں نے ایک دنیا کو راہ دکھائی ہے کہ کیسے پرامن طور پر ہم اپنی مقدس جگہوں کو واپس لے سکتے ہیں، تو آپ بھی اس پرامن طریقے پر چلیے۔ کون تشدد پر آپ کو ابھار رہا ہے؟ اور آج کے اس دور میں جہاں ہر ملک میں قانون کی بالادستی ہے، اگر آپ اپنی پراپرٹی واپس لینا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کورٹ جائیے، کورٹ میں کیس کیجئے، اور اس کے بعد کوشش کیجئے کہ آپ کورٹ کا کیس جیت جائیں۔ سپریم کورٹ کے اندر بابری مسجد کا کیس ہے، اگر سپریم کورٹ مسلمانوں کے خلاف اور ہندوؤں کے حق میں بابری مسجد کا فیصلہ کر دیتی ہے تو مسلم کمیونٹی کو کیا اعتراض ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا پرامن حل نکلے۔ اس لیے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ مکے کو مکیشور اور وہاں پر موجود حجر اسود کو شیو لنگ کہیں تو کہتے رہیے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نہ ہی ہم آپ کے ذہن اور آپ کے دماغ کو پابند بنا سکتے ہیں۔ اور ہاں سریش چوہان صاحب، دلیل وہ دیجئے جس میں دم ہو۔ آپ کا یہ کہنا کہ کوئی ہندو وہاں پر گنگا جل چڑھائے گا اور وہاں بھگوان پرگٹ ہو جائیں گے، تو ہم سب سے پہلے آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ گنگا کی صفائی پر توجہ دیجئے، اور اس تعلق سے اگر آپ کو مسلم کمیونٹی کا تعاون چاہیے تو مسلم کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، لیکن اس خواب سے نکلیے اور گنگا کی صفائی پر توجہ دیجئے، جو کسی اور ملک میں نہیں بلکہ اسی ملک میں بہتی ہے،
اور اس وقت کسی اور کی نہیں بلکہ آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے، اس سے کہیے کہ کرپشن ختم کرے اور گنگا کی طرف توجہ دے تاکہ لوگ جب اس میں اشنان کریں تو بیمار نہ ہوں۔ آپ کا رول ریگولیشن قرآن کے حساب سے ہے، میں سمجھتا ہوں اور کسی کے حساب سے نہیں ہوگا، ہے نا؟ قرآن کا سورہ النساء آیت سنکھیا 101، مولوی جی دھیان دیجیے گا، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اس کا ہندی میں ارتھ ہوتا ہے کہ بے شک یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اب اگر مولوی جی جیسے تھوڑی دیر پہلے بول رہے تھے کہ کافر کا مطلب غیر مسلمان نہیں ہوتا ہے، تو یہ آپ کہہ رہے ہو، لیکن قرآن کیا کہہ رہی ہے کافر کے بارے میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قرآن کا سورہ البقرہ آیت سنکھیا 98، من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدوا للکافرین، جو اللہ کو نہ مانے، اللہ کے رسول کو نہ مانے، 4 رسول ہوئے ہیں، داؤد، عیسیٰ، موسیٰ، محمد، جو جبریل اور میکال کو نہ مانے وہ کافر ہیں۔ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، بتاؤ کتنے لوگ جبرائیل میکال کو مانتے ہیں؟ یہاں کوئی رام کو مانتا ہے، کوئی پرشرام کو، کوئی کرشن کو مان رہا ہے، کوئی بدھ کو، کوئی مہاویر کو، یہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ اور کافروں کے سمبندھ میں قرآن آگے بھی کہتی ہے، قرآن کا سورہ توبہ آیت سنکھیا 5، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، ارتھات رمضان کے پوتر مہینے بیت جانے پر مشرکوں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو۔ اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو اسکرین پر ایک پیسج دکھاتا ہوں۔ یہ بھگوت گیتا کے ایک ورس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ if you are killed in the battle you will ascend to heaven، اگر تم جنگ میں مارے گئے تو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ On the contrary if you win the war you will enjoy the comfort of earthly kingdom، اور اگر تم جنگ میں جیت گئے تو تمہیں دنیا کی حکومت مل جائے گی۔ Therefore get up and fight with determination، اس لیے اٹھو اور توجہ کے ساتھ لڑو، with equanimity towards happiness and sorrow، خوشی اور غم کو سامنے رکھ کر لڑو، gain and loss، victory and defeat، کچھ پانے اور کچھ کھونے کے لیے لڑو، جیت اور ہار کو ذہن میں رکھ کر لڑو۔ this way you will not incur any sin، اگر ایسا کرو گے تو تم گناہ سے محفوظ رہو گے۔ یہ جو پورا پیسج ہے یہ بھگوت گیتا کا ہے، لیکن ہم کبھی بھی یہ اعتراض نہیں کریں گے کہ بھگوت گیتا میں لوگوں کو اکسایا گیا ہے کہ وہ جنگ کریں، ایک دوسرے کو ماریں۔ ہمیں یہ اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ ہر پیسج کا کوئی نہ کوئی کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ یہ جو پیسج میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، گیتا کی یہ جو ورس میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی کانٹیکسٹ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ گیتا میں جس جنگ کا ذکر ہے وہ اچھائی کی برائی کے خلاف جنگ ہے، اور اچھائی کی برائی کے خلاف جو جنگ ہوتی ہے وہ اچھی ہی ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی مسلمان کو گیتا کے اوپر یا ویدوں کے اوپر یا کسی اور مذہبی کتاب کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ ہاں آپ بہت سے غیر مسلموں کو ضرور دیکھیں گے کہ وہ قرآن کریم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر گیتا کو بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جائے گا تو جو اعتراض قرآن کریم پر ہوگا وہی اعتراض گیتا کے اوپر بھی ہوگا۔ اب آئیے ان آیتوں کی طرف چلتے ہیں، ان ورسز کی طرف چلتے ہیں جن کو ان صاحب نے کوٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ نساء آیت نمبر 101، جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ کافر تم لوگوں کے کھلے دشمن ہیں۔ اگر آپ نے صرف اتنا سا جملہ لے لیا اور نہ یہ دیکھا کہ اس کے پیچھے کیا ہے اور نہ یہ دیکھا کہ اس کے آگے کیا ہے، اس طرح تو ہر کتاب کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یہ وائلنس اور تشدد کو پروموٹ کرتی ہے۔ کوئی کتاب اس اعتراض سے اور اس آبجیکشن سے محفوظ نہیں رہ پائے گی۔ یہ سینٹنس سورہ نساء کی آیت 101 میں یہ جو سینٹنس انہوں نے پڑھا ہے یہ دراصل ایک لمبی آیت کا حصہ ہے کہ جس میں اللہ نے مسلمانوں کو سفر کے دوران 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ اگر تم سفر کر رہے ہو اور تمہیں دشمن کا خطرہ ہے تو تم احتیاط کے ساتھ چلو، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو اس کو تم آدھا کر دو، اگر 4 رکعت تم پڑھتے ہو تو اس کو 2 کر دو، تاکہ تم جلدی سے اپنی عبادت سے فارغ ہو جاؤ اور تمہیں عبادت کرتے ہوئے دشمن تم پر حملہ نہ کر دے۔ چونکہ یہ جو لوگ ہیں جو تمہارے میسج کو، تمہارے پیغام کو ریجیکٹ کر کے تم سے نفرت کر رہے ہیں اور تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ سب کے سب مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں، بلکہ اس آیت میں ان خاص دشمنوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے طاق میں بیٹھے رہتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کدھر مسلمان ملے اور وہ اس کو قتل کر دیں۔ اب آئیے اگلی آیت کی طرف۔ آیت اس طریقے سے، آیت کا ترجمہ ہے کہ جو اللہ کا، اللہ کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اب اگر آپ یہ تصور کریں تو کہ آپ تو دشمنی کریں اللہ سے اور اللہ آپ سے محبت کرے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ 1 وے ٹریفک نہیں ہے، یہ 2 وے ٹریفک ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ سدرشن نیوز اور اس میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ غلط طریقے سے لوگوں کو ترجمہ بتاتے ہیں، چونکہ ایک عام انسان، ایک عام ہندو نہ تو عربی جانتا نہ اس کو یہ پتا کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔
اب اگر ان صاحب نے 2-3 آیتیں پڑھ کر اس کا غلط سلط ترجمہ کر کے لوگوں کو بتایا تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے جذبات اور ان کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہی ہوں گے. اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی کنفیوژن کبھی قرآن کے تعلق سے کسی بھی غیر مسلم کو ہو، کسی بھی ہندو کو ہو، کسی بھی کرسچن کو ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ مسلمان عالم سے، اسکالر سے اس تعلق سے ضرور بات کرے. اب آئیے تیسری آیت کی طرف، سورہ توبہ آیت نمبر 8، جس میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب مقدس مہینے پورے ہو جائیں تو تم مشرکین کو، آئیڈل ورشپرز کو جہاں دیکھو، جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو. اس آیت کا بھی ایک خاص کانٹیکسٹ ہے. اگر اس کانٹیکسٹ سے آپ ہٹ جائیں گے، نگاہ ہٹا لیں گے، تو آپ کو جو مس انڈرسٹینڈنگ اس شخص نے کریٹ کی ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ آپ کے ذہن میں ہونا لازمی ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال مدینے میں رہ کر مکہ واپس گئے ہیں، اپنے شہر کو انہوں نے حاصل کیا ہے، تو وہاں پر کچھ مشرکین، کچھ آئیڈل ورشپرز جو مسلمانوں کے دشمن تھے اور جن کے ساتھ پہلے سے ایک معاہدہ اور پیس ٹریٹی تھی، وہ ابھی وہیں پر موجود تھے، لیکن انہوں نے پیس ٹریٹی کو ختم کر دیا تھا. جب تک کہ غیر مسلموں کی مسلمانوں کے ساتھ پیس ٹریٹی رہی ہے، مسلمانوں نے اس کا احترام کیا ہے. لیکن جب غیر مسلموں نے اس ٹریٹی کو توڑ دیا تو اب یہ حکم آیا کہ یہاں پر وہ مشرکین اور وہ غیر مسلم کے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی بھی کی ہے اور پیس ٹریٹی کو توڑا بھی ہے، انہیں اب یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. وہ یہاں سے چلے جائیں، اور ان کے پاس 4 مہینے ہیں. یہ 4 مقدس مہینے آنے والے ہیں. ان 4 مہینوں کے اندر اچھا ہے کہ وہ نکل جائیں. اگر نکل جائیں گے تو وہ محفوظ رہیں گے. اگر وہ وہیں رہیں گے، اسی مسلم ٹیریٹوری میں رہیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی بھی کرتے رہیں گے اور ان کے ساتھ کوئی امن معاہدہ بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان کو قتل کریں. چونکہ دیش دروہیوں کا اور ملک کے خلاف اعلان جنگ کرنے والوں کا علاج ہر ملک میں یہی ہے. وہ لوگ جو ملک کے خلاف، ملک کے قانون کے خلاف اور کسی بھی ملک کی سلامتی کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اس ملک میں ان کا علاج کیا ہے؟ ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگوں کا علاج پھانسی ہے، ایسے لوگوں کا علاج سزائے موت ہے، اور آج پوری دنیا کے اندر اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. تو پھر قرآن کریم پر اور مسلمانوں پر اعتراض کیوں؟ کہ آپ لوگوں نے بولا کہ ہم یہاں سمویدھان کو مانتے ہیں، بھارت کی کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، اس لیے ہم قتل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ یہاں پہ مائنورٹی میں ہیں. اگر آپ میجورٹی میں ہوتے، پاکستان میں دیکھ لیجئے، بنگلہ دیش میں دیکھ لیجئے، وہاں میجورٹی میں ہے مسلمان، وہاں میجورٹی میں ہے مسلمان، وہاں کیا کنڈیشن ہے ہندوؤں کا؟ بھگایا جا رہا ہے، وہاں سے پلائن کیا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے وہاں پہ. میں آپ سے سوال نہیں، میں جواب دے رہا ہوں. اگر کسی ملک میں میجورٹی مائنورٹی کے اوپر ظلم کرتی ہے تو یقیناً غلط کرتی ہے. ان ملکوں میں جہاں ہندوؤں کو ستایا جا رہا ہے، اگر یہ بات صحیح ہے، جہاں مسلم ہندوؤں کو پریشان کیا جا رہا ہے، بنگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو، تو اس چیز کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی طریقے سے اس کا سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہاں سوال بڑا یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو خود اپنے ملک میں مائنورٹی کے اوپر ظلم کر رہے ہوں، انہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی مائنورٹی کے حق میں آواز اٹھائیں؟ اس ملک میں ہونے والے کتنے فسادات کا ہم حوالہ دیں جس میں ہزاروں مسلمانوں کو سڑک کے اوپر زندہ جلا دیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے، کاٹ دیا گیا ہے. میرٹھ، ملیانہ، ہاشم پورہ، گجرات، مظفر نگر، آسام، ان سب علاقوں کے اندر ہزار لوگوں کو میجورٹی سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے گروپس نے، موبز نے آ کر تباہ و برباد کر دیا، زندہ جلا دیا. ہر دوسرے دن آج کل میڈیا میں موب لنچنگ کا تذکرہ ہے. 97% موب لنچنگ کے وکٹم مسلمان ہیں. تو یہی نیریٹو ہم آپ کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ مسلم مائنورٹی ہندوستان میں محفوظ نہیں ہے اور ہندو میجورٹی مسلم مائنورٹی کے اوپر ظلم کر رہی ہے. لیکن ہم ایسا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ہم ملک میں امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا کر جینا نہیں چاہتے. ہاں، اس ملک میں فسادات ہوئے ہیں، اس ملک میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، مسلمانوں کی پراپرٹی کو لوٹا گیا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن ہم اس کے باوجود امن کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے. اگر ہم الزام لگائیں گے اور کہیں گے کہ میجورٹی کہ ہندو میجورٹی نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، تو ہندوؤں میں جو ایک بڑی تعداد سیکولر ذہن کی ہے، ہندوؤں میں جو ایک بڑی تعداد انصاف پسند طبقے کی ہے اور ان لوگوں کی ہے جو RSS کی مینٹالٹی سے متاثر نہیں ہے، وہ لوگ بھی ہمارے الزام کی زد میں آ جائیں گے. جبکہ ایسا بہت ہوا ہے کہ ایسے لوگوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہے اور ہندوستان کی سول سوسائٹی مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اس لیے ہم اس الزام تراشی کی پالیسی پر عمل نہیں کرتے، اور ہم آپ سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ملک کی ترقی کے اوپر اور ملک میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ کیسے قائم ہو اس پر توجہ دیجیے. دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے اور کس کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے اس پر توجہ دیں گے تو آپ خود اپنا نقصان کر بیٹھیں گے.
मैं आपकी बात में एक बात जोड़ता हूं, जो ऑस्ट्रिया देश है वहां पर अगर हमारा हिंदू का कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है उसमें हिंदू नहीं लिख सकते, क्योंकि उनका कहना है कि हमारा देश हिंदू धर्म को धर्म नहीं मानता, हम धर्म दो ही मानते हैं। तो आप क्रिश्चियन लिखो, तो मजबूरी में वहां पर क्रिश्चियन लिखना पड़ता है या कॉलम छोड़ना पड़ता है, ये स्थिति है। ऑस्ट्रिया में क्या होता है उसका जवाब तो ऑस्ट्रियंस देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इस एतराज में और इस ऑब्जेक्शन में जो झोल है उसके बारे में मैं बताता चलूं। हिंदुइज्म एक रिलीजन है या वे ऑफ लाइफ है, खुद हिंदुओं में इस बारे में इख्तिलाफ है। पहले आप ये तय कर लीजिए कि हिंदू एक धर्म और रिलीजन है या वे ऑफ लाइफ है। अगर ये वे ऑफ लाइफ है तो धर्म के खाने में वे ऑफ लाइफ को नहीं लिखा जाता, और ये हम नहीं कह रहे बल्कि हिंदुओं के मजहबी स्कॉलर साधु गुरु का कहना है कि हिंदुइज्म रिलीजन नहीं है बल्कि वे ऑफ लाइफ है। आप खुद देखिए आपकी स्क्रीन में, ये साधु गुरु की वेबसाइट का स्क्रीन शॉट है जिसपे लिखा हुआ है Why Hinduism isn't an ism but a way of life. Yogi and mystic Sadhguru explains the origin of the word Hindu and looks at why there is actually no such thing as Hinduism. Being Hindu is a way of life, not a religion. बाकायदा इस मौजू पर वो सेमिनार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हिंदुइज्म कोई रिलीजन नहीं है बल्कि वे ऑफ लाइफ है। जब आप अभी तक की इस बात पर एग्री नहीं हो सके हैं कि हिंदुइज्म को हम धर्म माने, कि लाइफ स्टाइल माने, तो आप किसी मुल्क पर यह एतराज़ कैसे कर सकते हैं कि हमारे बच्चे जब वहाँ पैदा होते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट में मजहब के खाने में हमारे मजहब का नाम लिखने नहीं देते। ये अलग बात है कि अगर ऑस्ट्रिया में ऐसी कोई प्रैक्टिस है कि जहाँ हिंदुओं को उनके सिविल राइट्स और उनके बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे मुल्क को कि जितनी मजम्मत की जानी चाहिए उतना कम है। किसी भी शख्स को उसके मजहब और उसके आइडियोलॉजी या उसके फेथ की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। आज की सर्जिकल स्ट्राइक का यही पैगाम है, और ये पैगाम सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक का नहीं बल्कि इस्लाम का यही पैगाम है कि मजहबी बुनियादों पर भेदभाव की और डिस्क्रिमिनेशन की इस दुनिया में कोई जगह नहीं।